बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हरीले बिच्छुओं की साजिशों का और उनके डंक का इलाज हो गया है और कम से कम मौजूदा निज़ाम को, जो मुल्क को मईशत की पटड़ी पर इस्तवार कर रहा है, उसे अब कोई ख़तरा नहीं रहा। लेकिन ये इलाज आर्जी है, मुस्तकिल बंदोबस्त करना होगा। इस पर कुछ अर्ज़ करना है। और फिर ये कि दो जज, जिनको मैं तो जज नहीं मानता क्योंकि ये आइन को रीराइट करने के मुर्तकब हुए हैं, और जो आइन को रीराइट करता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है, वो जज नहीं हो सकता। बहरहाल जो भी है, दो जज, ये एक मंसूर और दूसरा मिनल्ला, इन दोनों को अब किस जवाबदही का खौफ है। और फिर तीसरा ये कि हालिया पार्लियामेंट के हालिया फैसलों के बाद इमरान खान की मुस्तकिल कैद पर मोहर लग गई है। ये बात इस्लामाबाद के हल्कों में गश्त कर रही है और बिलउमूम इत्तफाक राय ये है कि अब इमरान खान को जेल से रिहाई नसीब नहीं होगी और काफ़ी तवील अरसा उसे जेल में रहना पड़ेगा। ये तवील अरसा कितना तवील होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ये है कि अब इसके नसीब में एक पक्की कैद लिख दी गई है। और ख़बर एक मेरे पास ये भी है कि अब ये बहुत ही जल्द चंद दिनों में या एक दो हफ्तों में इसे जनरल फैज़ हमीद उसके साथ ही पहुंचा दिया जाएगा ताकि दोनों का मुश्तरका फैसला सुनाया जा सके, और इस बारे में डेवलपमेंट हो चुकी है। तो नाज़रीन, सारी फहरिस्त ये है कि पार्लियामेंट ने परसों जो कानून साजी की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफा कर दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफा कर दिया गया, और ख़ास तौर पर इमरान खान पर जो तीसरी बड़ी बिजली गिरी जेल में, ये खबर सुनकर वो ये थी कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत जो है उसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। गोया के जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब अब मज़ीद 3-4 बरस के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहेंगे। और ये वो बात है जिसका सेहरा मेरे ख्याल में इमरान खान के सर बंधना चाहिए, क्योंकि जब से इस पर 60-70 का दौर आया है, इसने जिसकी मुखालफत की है वो काम होकर रहा है और जिसकी हिमायत की है वो होकर नहीं रहा। इसने मंसूर की हिमायत की और कहा कि मंसूर हमारा उम्मीदवार है, हमारा चीफ जस्टिस है। वो चीफ जस्टिस नहीं बन सका। इसने कहा कि हाफिज आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने दूंगा, वो बन गए। और फिर इसने कहा कि मैं इनको तौसीह नहीं लेने दूंगा। पार्लियामेंट ने तौसीह का कानून मंजूर कर दिया, तो अब ये 28 तक तो ये बहरहाल पक्के हैं, और इसके बाद के हालात के मुताबिक हुकूमत के पास इख्तियार है, वो मज़ीद तौसीह देना चाहे तो दे ले। मेरा ख्याल में ये मज़ीद तौसीह का कानून तो नहीं होना चाहिए था, ये काफ़ी था। जितना ये तौसीह का कानून हो गया ये काफ़ी था। तो इन इक़दामात के बाद से अदलिया के अंदर साजिशों का एक बाब बंद हो गया। और आपने देखा कि एक साजिश 2 दिन पहले ही हुई, जब ये बात खुफिया रही और बाहर नहीं आई, और बाहर तब आई जब वो साजिश नाकाम हो गई। वो साजिश थी कि फुल कोर्ट इजलास बुलाने के लिए मुनीब ने और मंसूर ने साजिश की और चीफ जस्टिस से कहा कि कमेटी का इजलास बुलाकर फुल कोर्ट के सामने 26वीं तरमीम का केस रखें। उन्होंने नहीं इजलास बुलाया, तो इन 2 जजों ने खुद ही बैठकर इजलास बुला लिया। लेकिन फिर उस पर चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता था। वो नहीं माने और वो इजलास फुल कोर्ट का नहीं हुआ। और उसके बाद इन्होंने फिर ख़त लिखा और ख़त में ये आर्डर दिया चीफ जस्टिस को कि हमने जो फैसला किया है वो स्टैंड करता है, यानी कि इजलास बुलाना पड़ेगा। लेकिन वो नाकाम हो गए। ज़ाहिर है पार्लियामेंट ने जो कानून साजियाँ की उनमें से एक कानून ये भी है कि प्रोसीजर कमेटी में से मुनीब को फिर निकाल बाहर किया गया। चीफ जस्टिस अफरीदी साहब, इन्होंने 2-3 दिन पहले ही इन्हें वापस प्रोसीजरल कमेटी में शामिल किया था। हुकूमत ने इससे पहले इनको निकाल दिया था, इन्होंने दोबारा शामिल किया और अभी दोबारा शामिल हुए 2 दिन ही हुए थे कि इन्हें फिर से निकाल बाहर किया। और वो मुझे मिसरा याद आ गया अल्लामा इकबाल का कि आके बैठे भी न थे कि निकाले भी गए। तो ये रिसवाई मुनीब के हिस्से में 2 मरतबा आई कि 2 मरतबा इसे कमेटी से निकाला गया, और ये चाहे तो अपने ड्राइंग रूम में फ्रेम करवा के लिखा सकता है कि मैं वाहिद जज हूँ जिसे प्रोसीजरल कमेटी से 2 मरतबा निकाल बाहर किया गया, और यूं साजिश इब्तदा ही में उसका सर कुचल दिया गया। वरना इनका प्लान ये था कि 26वीं तरमीम को उड़ा दिया जाए। तो लेकिन वो सारे काम ख़राब हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जजों में एक तो जजों की तादाद में इजाफा हो गया है। अब ये नाम नहाद अक्सरियत जिसके बल पर ये मुल्क को रौंद डालने का
تہیہ کیے ہوئے تھے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی پروسیجرل کمیٹی سے بھی اسے نکال دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئینی بینچ بن گیا ہے جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں، اور اس طرح کے فیصلے آئینی بینچ کرے گا۔ اور آئینی بینچ کی کمپوزیشن اس طرح کی ہے کہ اس میں ہر طرح کے جج شامل ہیں، اگرچہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اکثریت حکومت کے حامی ججوں کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نیم بائی نیم آپ ڈسکس کر لیں تو ان میں سے حکومت کے حامی تو 3 ہی نکلیں گے جن پر یہ تہمت لگ سکتی ہے کہ وہ حکومت کے حامی ہیں۔ تو آئینی بینچ جو ہے بہرحال آئین کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اب آئین کو ری رائٹ کرنے کی روایت جو منیب اور اس کے ساتھیوں نے قائم کی تھی اس سے پہلے ثاقب نثار نے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور منیب کا تو یہ ریکارڈ ہے کہ اس نے 2 مرتبہ آئین توڑا اور 2 مرتبہ ہی پروسیجرل کمیٹی اس سے نکالا گیا۔ تو اب ان کو اتنی جلدی کیا تھی؟ یہ وہی جج تھے جنہوں نے 12 جولائی والے فیصلے کے خلاف حکومت کی اپیل پر ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ جولائی سے یعنی یہ اکتوبر آ گیا، نومبر آ گیا، وہی جج اتنے بے چین کیوں ہو گئے 26ویں ترمیم پر ابھی ریٹ پٹیشنیں دائر ہوئی ہیں کہ انہوں نے فل کورٹ بنانے کا اعلان کر دیا۔ تو اس کی وجہ محض ایک وہ ایجنڈا، ان کا ذاتی ایجنڈا، جس طرح کہ ہمارے ہاں بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے، یعنی غلط فہمی کی بنیاد تو درست ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں، یہ یوتھیا کو ان کو یوتھیا کہتا ہے، کوئی ان کو مرانڈو جج کہتا ہے، یہ باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اصل میں ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں یہ آپ کے علم میں ہے۔ خاص طور پر منصور اور من اللہ، ان کے جو امریکیوں سے رابطے ہیں، امریکہ کے دورے ہیں، امریکیوں سے ملاقاتیں ہیں، بھاگ بھاگ کر ملاقاتیں، دوڑ دوڑ کر ملاقاتیں، ان ملاقاتوں میں کیا یقین دہانیاں کرائی گئیں، کیا وعدے وعید کیے گئے اس لابی کو، جو لابی پاکستان میں سی پیک کا رستہ روکنا چاہتی ہے، 2014 سے ایکٹیو ہے اور اب پھر زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے۔ اور ان کو انہوں نے کچھ یقین دہانیاں، کچھ وعدے، پکے وعدے، حلفیہ وعدے کیے ہوں گے کہ بھئی اب کے تو ہم یہ کر کے دکھائیں گے، تو وہ اب نہیں کر سکے، تو انہیں جواب طلبی کا اندیشہ اب لے بیٹھا ہے، اور یہ پریشان ہے کہ اب ان کو ہم کیا جواب دیں گے جن سے ہم نے وعدے کیے تھے۔ یہ ان کی آخری کوشش تھی۔ اور ناظرین، آپ کو یاد ہوگا میں نے 15-20 دن پہلے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ یہ جو سازشیں کر رہے ہیں بظاہر بڑی تگڑی سازشیں لگتی ہیں، لیکن یہ بجھتے ہوئے چراغ کی آخری جھلکیاں ہیں، آخری بھڑک ہے، آخری ٹمٹماہٹ ہے، اور وہ بات اللہ کے فضل سے صحیح ہوئی۔ اور خیر میرا اکیلے کا یہ کہنا نہیں تھا، میرا کوئی اکیلے کا دعویٰ نہیں تھا، بہت سارے لوگ جو معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور جو معاملات کو گہرائی میں جا کر ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور حالات و واقعات پر ان کی نظر ہے، ان سب کا یہ کہنا تھا کہ یہ سازشیں اب ریاست کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ریاست اپنے پاؤں پر پھر سے کھڑی ہو رہی ہے، اور وہ ہوا، وہ سازشیں ناکام ہو گئیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ، یہ جو رکاوٹیں دور کی گئی ہیں، اور یہ ایک عارضی کوشش ہے، اس لیے کہ پاکستانی عدلیہ کی بیماری جو ہے وہ بہت گہری ہے۔ پاکستان بنتے ہی اس پر ان ججوں کا قبضہ ہو گیا تھا جو اپنے مزاج اور اپنی سرشت میں اینٹی پاکستان اور اینٹی پیپل تھے، عوام کے بھی خلاف اور اس ملک کے بھی خلاف۔ وہ کالے صاحب کی یادگار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے چیف جسٹس اور کتنے جج آئے، اور ان کی گنتی آپ نہیں کر سکتے، سینکڑوں کی تعداد میں تو ہوں گے، لیکن ان میں سے جو آئین اور قانون پر چلنے والے کتنے تھے، آپ کتنے نام لے سکتے ہیں؟ بھگوان داس کا نام لے لیں گے آپ، جسٹس کارنیلیس کا نام لے لیں گے آپ، جسٹس دراب پٹیل کا نام لے لیں گے، جسٹس وجیہ الدین کا نام لے لیں گے، جسٹس سعید الزمان صدیقی کا نام لے لیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو ان سب پر بازی لے گئے اصول پسندی میں اور جرت میں، ان کا نام لے لیں گے۔ یہ کتنے جج بنتے ہیں؟ 1-2 اور نام لے لیں، 3-4 نام ایڈ کر لیں، اور لیکن باقی کون تھے؟ باقی تو سارے کے سارے ثاقب نصور تھے، کھوسے تھے، عظمت سعید شیخ تھے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں، وہ بندیال تھے، گلزار تھے، منصور تھے، منیب تھے، مڈلے تھے۔ کوئی ان میں جج نہیں تھا جس کو پاکستان سے ذرا بھی دلچسپی ہو۔ ان میں سے ہر ایک کی کوشش یہی تھی کہ پاکستان کی جڑیں ہم نے کس طرح کھوکھلی کرنی ہے، کس طرح پاکستان کی معیشت کو اٹھنے نہیں دینا، کس طرح پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آنے دینا، کس طرح عوام کو ان کا بنیادی حق جو ہے
وہ لینے سے دور رکھنا ہے، اور یہ ساری سازشیں یہ طویل عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، اور میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ایک صورت نہیں، پتہ نہیں یہاں تو 1000 صورتیں خرابی کی مضمر ہیں۔ وکلاء کا نظام، عدالتی نظام، سارے کا سارا تبدیل کرنا پڑے گا، اس میں بنیادی انقلابی اصلاحات لانی پڑیں گی، ججوں کی تقرری کا طریقہ ہی نہیں بدلنا پڑے گا، بلکہ وکلاء کے کالجوں میں جو نصاب ہے اس پر بھی نظر ڈالنی ہوگی، اور وکلاء کے جو چیمبر ہیں، جو سازشوں کے اڈے ہیں، ریشہ دوانیوں کے اڈے ہیں، جہاں محلاتی سازشیں ہوتی ہیں، ان سب کو اوورہال کرنا ہوگا، تاکہ پاکستان میں بھی اس طرح کے جج آئیں جس طرح کے بھارت میں آتے ہیں، جس طرح کے بنگلہ دیش میں آتے ہیں، جس طرح کے ترکی میں آتے ہیں، جس طرح کے انڈونیزیا میں آتے ہیں۔ امریکہ، یورپ، برطانیہ، فرانس، جرمنی کی مثالیں ہم نہیں دیتے، ہم اپنے پڑوسی ایشیائی ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ ان جیسے جج یہاں بھی آئیں، لیکن یہاں تو آوے کا آوا اتنا بگڑا ہوا ہے، بلکہ اتنا اس کا بیڑا غرق ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا نمبر 139 یا 140 پر ہے 145 ملکوں میں سے، یعنی سب سے آخر میں ہے۔ میرا خیال ہے لسٹ بنانے والوں نے کچھ رعایت کی کسی وجہ سے، اور ورنہ تو پاکستان کا نمبر 145 ملکوں کی فہرست میں 145واں ہونا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ایک درجہ پاکستان کی تنزلی رکی، ایک درجے کی بہتری آئی، لیکن ظاہر ہے وہ ایک اکیلے آدمی تھے، وہ ان کو تو 1 سال بھی نہیں ملا نا چیف جسٹس کے عہدے پر، وہ کیا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی بہت کچھ کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اینٹی پاکستان عناصر کی، لبرلزم، فاشزم اور اس طرح کے دوسرے جو لوگ ہیں جن کی ڈوریں امریکہ سے ہلتی ہیں، بھارت سے ہلتی ہیں، امریکہ اور بھارت سے ہلائی جاتی ہیں، وہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گالیاں دینے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ دن میں 4 یہ ولاگر 4 ولاگ کرتے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کو گالی دینے سے شروع ہوتے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کو گالی دینے پر ختم ہوتے ہیں۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ ان میں سے جو زیادہ بڑے کھڑپینچ ہیں ان پر ہتھوڑا چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اچھا، دوسرا نقطہ ہے کہ اب اسلام آباد میں، بلکہ لاہور میں بھی، بلکہ ہر جگہ، یعنی جو بڑے شہر ہیں جہاں اس طرح کی بحث ہوتی ہے عمران خان کے جیل کے فیصلے پر، ان کا کہنا ہے کہ اب ان پارلیمانی فیصلوں کے بعد مہر لگ گئی ہے، اور خاص طور پر اس بات سے کہ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ مزید 4 سال اپنے عہدے پر قائم رہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی بات میں وزن نہیں ہے، ان کی دلیل غلط ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی مشکلات کی وجہ حافظ عاصم منیر ہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریاست اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ عمران خان اپنی سرشت میں پاکستان کا دشمن ہے، اور اس نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کو دیوالیہ بنانے کے لیے، پاکستان میں انارکی کے لیے، پاکستان میں سول وار کے لیے، پاکستان کو 3 ٹکڑے کرنے کے لیے بے شمار منصوبے بنائے، جو ناکام ہوئے وہ الگ بات ہے، لیکن اس نے بنائے۔ تو عاصم منیر صاحب آرمی چیف ہوں یا کوئی اور آرمی چیف ہو، ادارے کی سوچ وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ان کے پاس تو ظاہر ہے ہم سے کہیں زیادہ ثبوت ہیں۔ ہم نے تو صرف یہ سنا نا کہ اس نے IMF کو خط لکھا، اس نے یورپی یونین کو خط لکھا کہ پاکستان کی برآمدات پر پابندیاں لگائی جائیں اور اس طرح کی، لیکن ان کے پاس تو بہت زیادہ ثبوت ہے۔ ان کے پاس تو کئی آڈیو ویڈیو میسیجز کی ریکارڈنگ ہے، کئی مراسلوں کی ریکارڈنگ ہے، اور پھر ان کے آپس میں جو گفتگو ہوتی رہی ہے آپس میں بھی، اور بھارت کے اور امریکہ کے یہودی لابی کے لوگوں سے، سرکردہ لوگوں سے جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کی بھی ریکارڈنگ یا اس کا پورا متن ان کے پاس موجود ہے۔ تو پاکستان کا آرمی چیف کوئی بھی ہو، نریندرا مودی کے بارے میں جس طرح پاکستان کی پالیسی نہیں بدل سکتی، اس طرح عمران خان کے بارے میں بھی اب ریاست کی پالیسی نہیں بدل سکتی آرمی چیف کے منصب پر، چاہے کوئی بھی فائز ہو۔ اور اس وقت پوری فوج کے اندر، پورے ریاستی اداروں کے اندر، اوپر سے لے کر نیچے تک اس بات پر وسیع تر اتفاق رائے ہے کہ یہ شخص اور اس کے قریبی لوگ پاکستان کے خاتمے کے ایجنڈے پر سرگرم عمل ہیں۔ بہرحال اب ان کا مکو ٹھپا جا رہا ہے، اور عمران خان کے جیل سے باہر آنے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حافظ عاصم منیر صاحب کو توسیع ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ وہ توسیع تو ہر مل گئی، لیکن توسیع ملنے یا نہ ملنے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جو بھی آرمی کی قیادت پر آئے گا وہ نریندرا مودی کو
پاکستان کا سجن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے اس کی صورتحال، اور خبر اس کے اندر سے یہ ہے کہ اب جلد ہی وہ فوجی ایکٹ میں بھی ترمیم کا بل پاس ہو جائے گا۔ اور ہاں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب وہ جو عمران پی ٹی آئی کی مخصوص سیٹیں ہیں وہ اب حکومت تو خیر دینے کا ارادہ نہیں رکھتی اور اس کا رستہ بھی رک گیا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب ان کا ایشو نہیں رہا۔ ان کو سیٹیں مل بھی جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حکومت اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ جب چاہے 2/3 اکثریت سے کو آئین میں ترمیم کر لے، اور جب چاہے وہ محض سمپل قانون سازی کے ذریعے کوئی ایکٹ پاس کر سکے۔ وہ چیز جو تھی وہ دور جو تھا وہ نکل گیا۔ اب وہ سیکنڈری ایشو ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کی مخصوص سیٹیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، یہ ایشو اب امپورٹنٹ نہیں رہا۔ اور پی ٹی آئی کی عوامی قوت بھی دم توڑ رہی ہے پختونخوا میں، خاص طور پر اس کی حالت بہت پتلی ہے۔ پنجاب سے تو یہ راؤٹ آؤٹ ہو ہی چکی ہے۔ تو اس لیے اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو شاید یہ اب اڈیالے میں نہ رہے، بلکہ وہاں چلا جائے جہاں فیض حمید صاحب اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں پھر یہ پہنچ کر جوڑی بن جائیں گے، تو عمران خان اور فیض حمید مل کر اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی جگہ پر اپنے ایک ہی جیسے انجام کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ دن اب زیادہ دور نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ اوورآل صورتحال ہے ملکی۔ اور اب آج امریکی الیکشن کا اعلان ہونے والا نتائج کا، اور پی ٹی آئی کی یہ خوش فہمی بھی دم توڑ گئی ہے کہ ٹرمپ جیت جائے گا تو ہمارے بارے نیارے ہو جائیں گے، دل ادر دور ہو جائیں گے۔ ٹرمپ اور ہارس میں بہت برابر کا مقابلہ جاری، کوئی بھی جیت سکتا ہے، لیکن اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو پی ٹی آئی کی سنوائی ویسے ہی نہیں ہوگی جیسی کہ کمیلا ہیرس کی الیکشن جیتنے کی صورت میں نہیں ہوگی۔ کوئی ایک سیم معاملہ، کوئی پالیسی چینج نہیں ہوگی۔ بی بی سی نے اپنی پرسوں اپنی ویب سائٹ پر ایک تفصیلی تجزیہ چھاپا جس میں بہت سارے تجزیہ نگاروں کے فکرے درج ہیں، ان کا نام لے کر، خلاصہ سب کا یہی ہے کہ ٹرمپ اگر صدر بن جاتے ہیں تب بھی پاکستان پالیسی تقریباً وہی رہے گی جو اس وقت جو بائیڈن کی ہے، اور عمران خان کو کسی قسم کی رعایت ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ بلکہ ٹرمپ کے بارے میں تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جیت گئے تو، اور پی ٹی آئی کا وفد ان سے ملنے پہنچ گیا اور کہا ان سے جا کر کہ جناب عمران خان کو رہا کروائیں، تو ٹرمپ نے پہلا سوال یہ کرنا ہے عمران خان کون، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ اس طرح کے سوال کریں گے۔ تو ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جو تھا پچھلا، وہ یوٹیوب کی انتظامیہ نے فلسطین پر ایک پروگرام کرنے کی پاداش میں اس میں کچھ فکرے چلے گئے تھے، وہ بند کر دیا تھا۔ تو اب یہ نیا چینل کھولا ہے، انشاءاللہ اس میں کچھ باقاعدگی لانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ حضرات سے تعاون کی بہت زیادہ درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور دوسرے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور اسے دیکھیں۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔